अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर मोहम्मद असद, और आज हम 11वीं जमात उर्दू की नई किताब के मुताबिक और स्मार्ट सिलेबस 2025 और 26 के मुताबिक ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हमारा सबक नंबर है 3, और तीसरे सबक का नाम है इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सबक का खुलासा और मरकज़ी ख़याल बयान करेंगे इस वीडियो में, और मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपके सामने खुलासा पेश किया जाए। ये हिस्सा नसर का पहला सबक है 11वीं जमात की उर्दू का, और इसमें सबक का खुलासा हम शुरू करते हैं। तो आसान अल्फाज में मैंने कोशिश की है कि तलबा के सामने पेश किए जाए ताकि तमाम तलबा को जो है बआसानी समझ आ सके। तो सबसे पहले सबक का खुलासा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम इंसानी औसाफ़ हुस्ना का कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा बुलंद और अजीम था कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। ये कौन? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यहाँ पे सवाल डाले, आप मुकम्मल यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना। की सीरत तैयबा का सबसे रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, जो दुनिया के हर इंसान के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल फ़ेल से हमेशा इंसानियत, इंसाफ, सब्र, अफ़ू दरगुज़र, रहम, मोहब्बत, भाईचारा और नरमी की तालीम दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर कोशे में उसने इखलाक झलकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ भी भलाई का बर्ताव किया। मक्का के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देते, इनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ के बजाय हदायत की दुआ करते थे। ताइफ में लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हदायत की दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बदला लेने के लिए नहीं बल्कि रहमत बनकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमायां खसूसियात अफू दरगुजर थी। जब मक्का फतह हुआ तो वो दुश्मन जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करते हुए फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जो तुम सब आज़ाद हो। ऐसी अफू दरगुजर की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के दर्द से लबरेज था। किसी को भूखा, प्यासा या मोहताज देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना देते, अपना माल गरीबों में तकसीम और गरीबों अमीरों में बराबरी का सलूक करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ वैसा ही सलूक करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हस्ब व नसब का कोई फर्क नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और मिट्टी से बनाए गए हो। इस फरमान से मसावात, अदल और इंसानी बराबरी का ऐसा दर्स मिला जो आज तक दुनिया के तमाम असूलों से बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات کرتے اور دوسروں کی بات تحمل سے سنتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو زور سے کھینچ لیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہوئے بلکہ نرمی سے اس کی ضرورت پوچھی اور پوری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایک بڑا وصف سچائی اور وعدہ وفا کرنا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر غیر مسلموں پر بھی ہوا۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کے قائل تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کے ذریعے نقصان دینے کی کوشش کی پر پکڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ نیکی، صبر، برداشت اور رحم کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود کے لیے، وہی اصلی مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عاجزی اور انکساری بھی نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی پسند تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، جوتا خود ٹھوکتے، گھر کے کام میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غرور و تکبر سے سخت نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر عیاں کیا کہ عزت مال و دولت میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے شفقت سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نہایت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کو جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا کو سب سے آخر میں ملتے اور آتے وقت سب سے پہلے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ نشست گاہ سے ہٹ کر آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو جگہ دیتے۔ حسنین کرامین سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد بے پناہ محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کم سنی کی وجہ سے پاؤں لڑکھڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط نہ کر سکے، منبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسنین رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر فرمایا کرتے تھے، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی جو اس کو چاہے، یعنی کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو حضرت امام حسین سے پیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جب بدر میں قید ہو گئے تو فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے،
ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی ہم قربانی کرتے ہیں، جس کی یاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہے، ایک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، کی وفات پر بھی آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو یہ تھا خلاصہ اخلاق نبوی پر۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آسان الفاظ میں پیش کیا جائے اور مختصر بھی ہے، تو میرے اندازے کے مطابق اگر طلبہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لے گا تو وہ اسے آسانی سے خلاصہ، اگر اس سبق کا امتحان میں آ جاتا ہے تو وہ آسانی سے اس کو حل کر لے گا۔ خلاصے کے بعد اسی سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ یہ بھی 3-4 لائنوں میں بڑے آسان الفاظ میں نے لکھا ہے، اور امید ہے کہ تمام طلباء کو سمجھ بھی آئے گی، اور تمام طلباء اسے آسانی سے جو ہے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ان کے ذہن میں رہ جائے گا۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اخلاق نبوی کا۔ تو مرکزی خیال میں اخلاق کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اچھے کاموں کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر مستقل مزاج رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن اچھے کام کر لیے، دوسرے دن جو ہے ان اچھے کاموں کو چھوڑ دیا۔ تو مستقل مزاجی جو ہے وہ اخلاق کی سب سے بڑی جو ہے خوبی ہے کہ انسان کو اخلاقی لحاظ سے مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایثار، عاجزی، بچوں سے محبت، خوش اخلاقی اور نرمی جیسے اوصاف کو ہمیشہ اپنائے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مستقل مزاجی اور عمل کی پختگی کی بہترین مثال ہے۔ تو یہ چھوٹا سا مرکزی خیال ہے جو پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ یہ اخلاق نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق 11ویں جماعت کا یہ تیسرا سبق ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اسی اخلاق نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل مشق حل کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مکمل مشق، اس کے 9 یا 10 سوال ہیں، تو وہ مکمل مشق کی ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔